राइजिंग पाकिस्तान में साथियों, आज आपकी मुलाकात मैंने एक पाकिस्तानी से करानी है, लेकिन इस पाकिस्तानी की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही दिलचस्प है। ये पाकिस्तानी 1949 पाकिस्तान बनने के तकरीबन 2 साल बाद इनकी पैदाइश हुई 1949 में। कराची में इब्तदाई इन्होंने तालीम हासिल की। डेंटल सर्जरी बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं मालूम कि इसको मेडिकल साइंस की कैटेगरी में डालना चाहिए या ये एक फ़न है, एक आर्ट है। ये भी आज हम इनसे पूछेंगे कि डेंटल सर्जरी जो है वो साइंस है या आर्ट है। इसमें इन्होंने लाहौर से बैचलर्स किया, फिर उसके बाद मिशिगन यूनिवर्सिटी से इसमें मास्टर्स किया और उसके बाद पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। एशिया लेवल पे इंटरनेशनल डेंटल फोरम के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, यानी अपनी प्रोफेशनल करियर के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे नुमाया नाम बनाते रहे। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1996 1997 में सियासत में कदम रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पाँव चलना शुरू किया तो इसमें शामिल हुए, जमहूरियत के लिए बहुत स्ट्रगल की, बहुत काम किया और उसके बाद अपने ये दोनों करियर्स यानी कि पॉलिटिक्स और डेंटल सर्जरी, एक डॉक्टर की हैसियत से दोनों काम साथ साथ लेकर चले। आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे ये आज किस पाकिस्तानी को हमने राइजिंग पाकिस्तान में मदऊ किया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2013 से 2018 के अंदर कौमी असम्बली के मेंबर रहे और 2018 में हमने देखा कि ये पाकिस्तानी जिस की यादें बचपन की तो कराची की हैं, लेकिन फिर वो इस्लामाबाद आ गए और यहाँ कैसे आए? सदर मुमलिकत बन के। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि आज राइजिंग पाकिस्तान की रौनक बढ़ा रहे हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी। डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत, आदाब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लाइव शो में आने के लिए, हमने बल्कि आपको ऑप्शन भी दी थी कि हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन यू सेड नहीं, ये लाइव शो है, मैं लाइव ही चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। आर यू एन अर्ली राइजर? सुबह सुबह जल्दी आँख जी, खुल जल्दी उठता हूँ जनाब, और सुबह वॉक करता हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, तो इस सुबह की मसरूफियत अच्छी रहती है। तो जब दफ्तर जाता हूँ तो जहन और बदन दोनों तैयार होता है। लेकिन सुबह जब आप वॉक करते होंगे तो ये मारगला की पहाड़ियाँ और ये सब्ज़ार इस्लामाबाद का वो कराची की वॉक्स और जी बिल्कुल, यकीनन रूह आदमी जब निकलता है सुबह और कुदरत के साथ अब उसका अपना ताल्लुक़ होता है, तो इसके अंदर मुझे हमेशा ये याद रहा कि हुसैन हैकल साहब थे एडिटर अखबार के इन मिस्र। उन्होंने अनवर सादात का जब इंटरव्यू किया तो उनसे कहा कि तुम 1-1.5 घंटा ये जो वॉक करते हो, मैं तो 1-1.5 घंटा नहीं करता मगर 1-1.5 घंटा वॉक करते हो तो ये क्या, तुम तो मसरूफ़ आदमी हो। उसने कहा कि मेरे जहन के एतबार से और मैं जिस्म के एतबार से मैं कुदरत के साथ मिलकर मेरे फ़ैसले अच्छे हो जाते हैं। और फिर ये नबियों की सुन्नत भी है कि सुबह बकरियाँ चराना है ना, बाहर निकलना, तो इंसान के साथ मैं समझता हूँ कि सुबह का वक्त जो है बड़ा खूबसूरत है। और आप ये देखें कि जब चिड़ियाँ उसी वक्त उठती हैं तो कितनी चहचहाती हैं, तो एक खूबसूरती है उसकी, चाहे कोई शहर हो, इररिलेवेंट है। वो रब की ज़ात से कनेक्शन बनता है। बिल्कुल जनाब। तो मैं कोई 4 किलोमीटर वॉक करता हूँ, वेट्स बांधता हूँ कोई 6 kg के, अच्छा। है ना, तो वो मुझे उसके अंदर बड़ा लुत्फ़ आता है। तो 5 दिन हफ्ते के, जिस दिन जो वर्किंग डेज हैं उस दिन वॉक, एक्सरसाइज, अखबार पढ़ना, ये 1.5-2 घंटे का ये सारा मामूल है। सारे 5 अखबार और ये सारा साथ साथ चलता है। तो हमारे तो ख्याल है कि सदर पाकिस्तान को तो उनका जनाब प्रेस का स्टाफ अखबारों की शह सुर्खियों की फाइल बना के देता होगा। आप तो खुद अखबार नहीं, उनकी शह सुर्खियाँ उनकी प्रेफरेंस है, मैं अपनी मर्जी से अखबार पढ़ता हूँ जो मेरी प्रेफरेंस है। अच्छा सदर मुमलिकत, हम ज़रा आपके बचपन और कराची में जाना चाहेंगे। हाउ वाज इट? आप एक शरारती बच्चे थे, नॉटी थे, या बहुत ही जिस तरह होते हैं भाई गुड बॉय, अम्मी अब्बू के कहना मानने वाला, सिर्फ पढ़ाई में अच्छा बच्चा? किस तरह के बच्चे थे? नहीं, पढ़ाई में बहुत ख़राब और बेइंतहा शरारती। घर वाले और ख़ानदान वाले यही कहते थे और यही कहते हैं और मुझे आज तक याद है। पढ़ाई में नालायक, और 9th क्लास तक पढ़ाई की नालायकी चली, उसके बाद मामलात बेहतर हो गए। तो आजकल बच्चों पे, क्योंकि आप भी पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा असासा ये नौजवान है, ज़रा पेरेंट्स भी इस वक्त देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, जो पढ़ाई में बच्चे अवाइल उम्री में अच्छे नहीं होते, उनके लिए आपको क्या मशवरा है उन पेरेंट्स को? कि क्योंकि मैंने देखा डांट डपट बहुत होती है, पढ़ता नहीं है, वो देखो रशीद भाई के बच्चे ने कितने नंबर ले लिए, तुमने नंबर नहीं लिए,
یہ کمپیریٹیو دنیا جو کمپٹیٹیو بنا دی جاتی ہے، وہ رشید بھائی بیچارے، ان کے بچے اور ہمارے بچوں کے اندر ہر چیز کا مقابلہ، یہ مقابلہ مناسب مجھے نہیں لگتا۔ تو البتہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا کہ جب سے چھوٹے تھے، کتاب پڑھ نہیں سکتے تھے تو بھی ان کی ٹوائے بکس ہمیشہ وافر مقدار میں ان کے ساتھ رہیں، تاکہ وہ ماحول پڑھنے کا ہو۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ سارے بچے اب تو جوان ہیں، شادی شدہ ہیں سب، تو سب کے سب پڑھنے کا بڑا ان کو شوق ہے۔ اچھا، پڑھنے کا اب زمانہ کتابوں سے، دیکھیے علم جو ہے پہلے کتابی نسخوں کے اندر موجود تھا اور بڑے بڑے استادوں کے ساتھ تھا، تو لوگ خدمت گزارتے تھے، 20 سال 10 سال اپنے استادوں کے قریب میں قیام کرتے تھے، ان سے مدد لیتے تھے۔ اور جیسے جیسے پرنٹنگ آئی تو عام ہو گئی نالج۔ اب جیسے گوگل آ گیا اور انٹرنیٹ آ گیا تو نالج تو ہر چیز کی عام ہو گئی۔ کتابیں پڑھائی کے لیے یقیناً ضروری ہیں کہ کسی طرح سے، مگر یہ کتابوں کا زمانہ ختم ہو کر آئی ٹی کے زمانے کے اندر پیڈز میں آ جائے گا۔ سارا علم اس وقت گوگل پر موجود ہے، یعنی جو لائبریریاں ہیں سب کی سب موجود ہیں، تو لہٰذا علم کا جو پیکیجنگ ہے وہ بدل گئی ہے۔ اس کے اندر انٹرسٹ جو ہے وہ بھی بہت کریٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، استاد کو سکھانا، ایک سبق کہ وہ سیکھ لے، اچھا ٹیچر بنے، یہ بڑا ضروری ہے کہ اچھا کمیونیکیشن ہو۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ جب وہ اللہ میاں نے کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کچھ، تو حضرت موسیٰ گھبرائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں میریکلز دوں گا، عصائے موسیٰ ہے نا، ہاتھ بغل میں رکھو گے، نکالو گے تو اس میں سے نور نکلے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی مشکل اس دعا میں جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ رب اشرح لی صدری، کہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، وہ پوری دعا کے اندر یہ ہے کہ میری زبان کھول دے تاکہ جو میں فرعون کے آگے کہوں اس کے اوپر اثر ہو، اور جس کے آگے جو بات کروں وہ اس کے اوپر عمل کرے۔ 3-4 اس دعا کے حصے ہیں۔ جیسے آج عمران خان صاحب جا رہے ہیں نا، تو میں ان کو ریمائنڈ کر دیتا ہوں کہ دیکھو یہ دعا حضرت موسیٰ کی اللہ نے قبول کی۔ تو ہر ایک جو کوئی مقصد کرے، تو ٹیچر کے لیے یہ چیز بے انتہا ضروری ہے کہ جو وہ کہے تو بچے پر اثر ہو۔ تو اس کے اندر مگر ہم انسان ہیں، کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اب تو کارپورل پنشمنٹ کا قانون بن گیا کہ بچوں کی پٹائی نہ کی جائے، مگر ہم پرانے وقتوں کے ان خوش قسمت بچوں میں سے ہیں جن کی پٹائی بھی ہوئی، اچھے مشفق گھر میں بھی، اسکول میں بھی، دونوں جگہ۔ اسکول کی یاد ہے مجھے، گھر کی ایسی یاد نہیں، کیونکہ میری والدہ جو تھیں وہ سختی سے جب بات کہتی تھی تو ان کا طریقہ گفتگو بدل جاتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بالکل ناراض ہیں۔ تو جب وہ میرا نام لے کر عارف صاحب کہہ کر کوئی شو کرتی ہیں تو آئی نیو کہ تھنگز آر ناٹ گڈ، وچ واز کوائٹ فریکوینٹ۔ تو وہ اچھا، شرارتیں آپ نے کہا بہت کرتے تھے، تو مثلاً شکایتیں آتی تھیں گھر میں؟ جی بہت آتی تھیں ہمسایوں کی مثلاً کیا شرارتیں، کس طرح کی کوئی ایک شرارت ہمیں بتائیں۔ ایک میرا دوست ابھی زندہ ہے، جیسے ہم زندہ ہیں، تو وہ پڑوس کے اندر لڑائی ہو گئی، تو ان لوگوں نے دور سے پتھر مارا، میں نے بھی پتھر مارا، اتفاق سے میرا پتھر نشانے پر لگ گیا اور اس کا سر پھوٹ گیا۔ اچھا، اب وہ جب اس کے خون بھی نکلا، تو جب وہ شکایت کرنے آئے تو ہمارے گھر میں ایک کتا تھا، تو میں نے کتا بھی ان کے اوپر چھوڑ دیا۔ اچھا، تو پھر شکایت ان بچوں سے بڑھ کر ان کے والدین تک پہنچی کہ مارا بچے کو تھا اور کتا ہم پہ چھوڑ دیا۔ ہاں، نہیں والدین کے اوپر نہیں چھوڑا تھا، پہلے تو بچے ہی آئے تھے، بچے ہی آئے تھے، پھر وہ والدین آئے۔ تو جب والدین آئے تب تو خیر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور تو ہمارے گھر کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ شکایت اگر محلے سے آئی تو قصور تمہارا، اچھا، کوئی تحقیقات نہیں ہوتی تھی اس میں، مطلب ارریلیونٹ کس نے کیا کیا۔ ہم نے بہت کہا کہ جی انہوں نے اتنے پتھر مارے، میں نے تو ایک ہی مارا تھا، ڈنٹ میٹر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ایک ڈسپلن کا طریقہ اچھا تھا کہ اپنی اولاد کو صحیح کرو، نا محلے کے اوپر یہ کہو کہ جی محلے کے بچے خراب ہیں، اپنی اولاد کو بہتر کرو، شکایت نہیں آئے محلے سے۔ اچھا، آپ نے اپنے پالتو کتے کا ذکر کیا، تو کیا جانوروں کا، پیٹس کا شوق رہا ہے اور کیا اب بھی ہے؟ نہیں رہا ہے، اب نہیں ہے، اب نہیں، بہت عرصے سے چھوڑ دیا، مگر تھا بچپن میں۔ ہمارے والد صاحب بھی چوکی داری کے لیے بھی کتا پالتے تھے، کتے پال لیتے تھے، اور میں نے بھی پالے، مگر پھر ان کی مینجمنٹ، ان کی دیکھ بھال ذرا میرے لیے مشکل ہو گئی تو میں چھوڑ دیا۔ اچھا، ابھی میں آپ کے تعارف میں ابتدائی میں بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ڈینٹل سرجری اور یہ سارا جو پروفیشن ہے،
یہ بھی بڑا فنکار آدمی ہوتا ہے. مطلب وہ اپنے سائنس کا اپنی میڈیکل سائڈ کا گرو تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک خاص طور پہ جو کاسمیٹک سائڈ آف ڈینٹل ہے, آپ اس کو آرٹ کی طرف زیادہ سمجھتے ہیں یا سائنس کی طرف؟ یہ میرا خیال سے آرٹ, میرے والد صاحب کی زندگی میں آرٹ تھا. ہی واز اے ٹریمنڈس آرٹسٹ, بہت اچھے مطلب ہاتھوں کا جو ڈینٹسٹری کا کام تھا. میرے خاندان کے اندر دو ہنر چلے, ایک واچ میکنگ اچھا. اور ڈینٹسٹری. تو میرے والد صاحب جو تھے مرحوم, تو وہ ہمارے پاس ایک اتنا بڑا گھنٹہ تھا, آج بھی موجود ہے, کوئی 1900 کا, لنڈن واچ کمپنی کا. تو اس کو سارے کو وہ ڈسمینٹل کر لیتے تھے اور اسمبل کر لیتے تھے. یہ بھی ویسے آرٹ ہے پورا. اینڈ ہی واز اے ڈینٹسٹ. تو ہمارے خاندان میں دونوں چیزیں چل رہی تھیں. تو یہ ہنر تھا. پھر سائنس کے ساتھ جب معاملہ بڑھنا شروع کیا تو پھر آرٹ اینڈ سائنس ہو گیا. اور آرٹ پھر بھی رہے گا. یہ جو اسکلفل سرجری ہے, ہر چیز کی سرجری, اس میں اسکلز ہینڈس کی ہیں, ہے نا. جب تک روبوٹکس اس چیز کے اندر زیادہ بڑھ نہیں جاتا ہے نا, تب تک. جیسے آپ یہ دیکھیے جو آپ کے کیمراز ہیں نا, ان کے اوپر جب آدمی لے کر چلتا تھا تو اسٹیبل رکھتا تھا, مگر اب اس میں جائروز وغیرہ ہیں کہ اس کی اسٹیبلٹی رہتی ہے. آسمو آ گئے ہیں, رونن آ گئے ہیں. بالکل. تو وہ آرٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو گیا میکینکس کے اندر. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ کے اندر بہت بڑی چینج آ رہی ہے. آپ اپنا کلینک اور اپنا وہ ورک اسٹیشن مس کرتے ہیں؟ نہیں, بہت سارے کام ہیں. یہ دیکھو زندگی کے بہت ادوار ہیں. یعنی ایک ظاہر ہے علم حاصل کرنے کا, پڑھنے کا دور تھا, پھر سکلز کا دور تھا جو ہم نے کی اور پوری کوشش کی کہ اپنی سکلز کو بڑھایا جائے. اور پھر اس کے بعد یہ جو فکر تھی یہ ہمیشہ سے تھی. کوئی میں نیا سیاستدان نہیں ہوں, بہت پرانا سیاستدان ہوں. ایوب خان کے خلاف ہم نے سڑکوں پر جدوجہد کی اور فائرنگ ہوئی, اور 2 گولیاں میرے آج بھی اپنے ہاتھ کے اندر ہیں. تو دس اسٹرگل کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں, یہ میرا پرانا اسٹرگل ہے. تو اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. تو اور یہ ارتقائی کیفیت تو اس معنی کر کے ہوتی ہے کہ سوچ بدلتی رہتی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے. تو جب تحریک انصاف بننے کا امکان تھا, نام بھی نہیں رکھا گیا تھا, پتہ چلا کہ عمران خان صاحب پارٹی بنانا چاہتے ہیں. میری 1-2 ملاقات پہلے بھی ہوئی تھیں کبھی, تو پارٹی بنانا چاہتے ہیں. تو جب سے رابطہ کیا تو پھر وہ پھر بڑی محنت کی. تو لوگ کہتے ہیں تانگے والی پارٹی ہے, 2 لوگ ہیں, 4 لوگ ہیں, 10-10, 15-15, 20-20 لوگوں کے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی یہاں تک آئی کہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے. آپ کا جو بہت زیادہ پیشن ہے, آپ خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ ان کو امپاور کیا جائے, ایجوکیٹ کیا جائے. ڈسیبلٹی کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا ویژن ہے کہ جو ہمارے وہ افراد باہم معذوری, میں تو خیر ڈسیبلڈ کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ آپ کی صرف سوچ ہوتی ہے جو آپ کو ڈسیبلڈ بناتی. تو یہ خواتین اور یہ ڈسیبلٹی کا جو یہ پیشن ہے آپ کے دل میں, یہ کیا شروع سے ہے, یا آپ جب پالیٹکس میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ ٹو برنگ چینج ان اے کامن مینز لائف, یہ 2 سیگمنٹس کو ضرور ہم نے آگے لے کے چلنا ہے؟ ان دونوں سیگمنٹس کے ساتھ میری بیوی سمینہ علوی کا زیادہ کلوز لنک رہا اور وہ بھی مجھے موٹیویٹ کرتی رہی. مگر یہ کیفیت کہ عورتوں کا معاشرے کے اندر وہ مقام جو اسلام نے دیا ہے, جس کے اندر بی بی حضرت عائشہ واز اے بزنس وومن. یعنی آپ امیجن کریں کہ وہ بزنس وومن تھیں, لہٰذا لوگوں سے ملنا, لوگوں حساب رکھنا, یہ چیزوں کو سمجھنا. تو اتنی پرانی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس معاشرے میں شی واز اے بزنس وومن. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کی امپاورمنٹ اسلام نے اتنی خوبصورتی سے کی ہے جو ہم نے اپنے کلچر میں اوائڈ کر دی. کیا امپاورمنٹ کی کہ وراثت ہے نا. دنیا کے اندر وراثت جو ہے وہ لوگ مانتے نہیں تھے, اور 1904 تک برطانیہ کے اندر عورت کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی. بالکل. عورت کو مرد کی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا. اگر وہ کمائے تو مرد کی ویلتھ ہوتی تھی, اس کے شوہر کی, نہ وہ کچھ انہیریٹ کرتی تھی, نہ وہ رکھ سکتی تھی کچھ. صرف وہ رکھتی تھی جو کما لیتی تھی زندگی میں, وہ بھی ہسبینڈ کی پراپرٹی کہلا. اور اسلام نے 1400-1500 سال پہلے یہ بات کی, اور معاشرے اسی طرح سے مضبوط ہوتے ہیں. پورا دیکھو, خاندان بڑا کرنا, یقیناً عورت جنم دیتی ہے بچے کو, اس کی پرورش کے اندر اس کا بہت بڑا حصہ ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک کوآپریٹو ایفرٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی خاتون تھیں,
انہوں نے لکھنؤ سے بیچلرز کیا تھا پارٹیشن سے پہلے، لہٰذا وہ ہماری پڑھائی کے اندر اور ہمیں کتابوں سے شوق پیدا کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اچھی اردو بولنے اور اچھی اردو پڑھنے کے حوالے سے بھی آپ کا جو شغف ہے. جی وہ ان کا ہی زور تھا کہ میرے املے میں تو اب بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی میں ٹویٹر پر غلط اردو لکھ دیتا ہوں املے کے حوالے سے، تو لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں. تو وہ جب میں پہلی مرتبہ مشیگن گیا 73 میں ماسٹرز کرنے کے لیے، تو خط اس زمانے میں دیکھو زمانہ کیسا بدل گیا، کمیونیکیشن دنیا چھوٹی ہو گئی. خط میں لکھتا تھا، ایروگرام آتا تھا، وہ 3 ہفتے میں میری والدہ کو ملتا تھا، وہ اس کا جواب دیتی تھیں تو 3-4 ہفتے میں مجھے ملتا تھا. اور ان کا انسسٹنس تھا کہ تم اردو میں لکھو. اچھا. اور اگر تم انگلش میں لکھو گے، وہ پڑھی لکھی تو تھیں، انگلش بھی پڑھتی تھیں سب کچھ، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گی تمہارا. تو اردو میں پھر وہ جب میں املے کی غلطیاں بھی ہوتی تھیں سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. دیکھو سب کے ماں باپ محبت کرنے والے ہے نا، سب کی یادیں اپنے بچپن سے لوگوں کو رہتی ہیں ہے نا، تو مغفرت کرے. اچھا جی، اب ذرا تھوڑا سا ہمیں آپ یہ بتلائیے کہ جو امریکہ میں جب آپ وہاں پہ پڑھنے گئے اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل ڈینٹل فورم، وہ زمانے کی جو دوستیاں ہیں یا پرانے اسکول کالج کی دوستیاں، کیا وہ ابھی بھی چلتی ہیں؟ کیا ابھی بھی رابطے ہیں ان لوگوں سے؟ اینڈ ہاؤ ڈو دے سی یو ایز دا پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہ بھائی وہ ہمارا یار عارف جو ہے وہ تو اب صدر بن گیا، سو یہ وہ جو دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپ وہ اصل میں بڑی اچھی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگوں کی جو بچپن کی دوستیاں ہیں وہ زیادہ چلتی ہیں. لوگ راستے بدل جاتے ہیں مگر وہ فرینکنس وہی اسی لیول سے شروع ہوتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ظاہر. یعنی اگر جس کو میں احساس رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری جواب دہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ گئی ہے، جو چیزیں میرے علم میں آ جائیں ان کا حل نہ ہو، اور ساتھ ساتھ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں انڈیویجول حل دینے کے بجائے کوشش یہ کرتا ہوں کہ سسٹم ٹھیک ہو. کیونکہ انڈیویجول تو پھر یہ کوئی بادشاہت تھوڑی ہے کہ جی جو مجھ تک پہنچ گیا اس کا تو مسئلہ حل ہو گیا، اور جو لاکھوں نہیں پہنچ سکے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو لہٰذا ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. تو میں اب دوستوں کے لیے ٹائم اتنا نہیں، دوستوں کے لیے بھی ظاہر ہے جو فارغ وقت ہے اس کے اندر دوستوں کے ساتھ. ایسی کون سی چیز ہے جو صدر بننے سے پہلے کی لائف کی آپ مس کرتے ہیں؟ یہ جو عام لوگوں سے رابطہ ہے، مجھے بڑا اس میں مزہ آتا تھا کہ جب سیاست میں اور ہر چیز میں عام لوگوں سے گلی کوچوں میں پھرنا، ملنا، بات کرنا، تو وہ کم ہو گیا کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے. البتہ میں ابھی بھی ہفتے میں 2-3 دن ایسے نکلتا ہوں کہ لوگ پہچان نہیں سکتے. یعنی یہ کووڈ نے آسانی کر دی، ماسک پہن لیا، چشمہ اتار لیا اور ٹوپی پہن لی، بس تو پھر کوئی پہچان نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہم نظر میں رکھا کریں کبھی ایسے رکھیں گے. کہاں جنا سپر جاتے ہیں؟ آپ کدھر جاتے ہیں؟ نہیں، بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں، ہفتے میں 2-3 دن جاتا ہوں. لیکن پنڈی اسلام آباد میں جہاں بھی ہوتا ہوں تو باہر کھانے کا شوق ہے تو وہ بھی پورا کرتا ہوں، مگر کوشش یہ کرتا ہوں کہ لوگ تنگ نہ ہو. کبھی کسی نے پہچانا؟ اصل میں اتنی پریشان کن بات ہے، میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاؤں اور میرے لیے بڑی پریشانی ہے کہ میں اس پر پورا نہیں اترتا. تو وہ ایک جگہ راستے سے گزر رہے تھے تو لوگ زور سے بات کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی دین پر بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تم آہستہ بات کرو، گھر پہ بات کرو. تو لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستے کے آداب ہیں. اچھا، ان آداب کے اندر دیکھیے کہ میں کتنا اس میں کمزور ہوں. ان آداب کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک تو راستے میں بحث نہیں کرو، گفتگو نہیں کرو، گھر پہ کرو. دوسرا یہ کہ نظریں نیچی رکھو. تیسرا یہ کہ کسی کا راستہ مت روکو. اب یہ جو آخری شق ہے یہ میرے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں جی سیکیورٹی ہے، یہ ہے. پروٹوکول کی کوئی اہمیت نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پروٹوکول، حضرت عمر کا کیا پروٹوکول تھا. یروشلم گئے ہے نا، ایک غلام ساتھ، کبھی وہ اونٹ پر بیٹھتا تھا کبھی یہ بیٹھتے تھے، اور لوگ وہاں انتظار کر رہے تھے کہ بادشاہ وقت آ رہا ہے. کتنا بڑا ہوگا. تو پروٹوکول کی اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں. البتہ سیکیورٹی، کیونکہ میں فرد نہیں، اگر کچھ ہو تو دنیا کے اندر یہ بدنامی کہ یہ صدر پاکستان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے تو لوگوں کو دقت ہوتی ہے. تو لہٰذا کوشش کرتا ہوں کہ ایسے جاؤں کہ پتہ تیزی سے گزر جاؤں، پتہ نہ چلے، مگر پریشانی جاری ہے.
تو اس سارے دوران میں جب سے آپ صدر کے منصب پہ فائز ہیں، جب عام آدمیوں سے کبھی نہ کبھی تو انٹریکشن نہیں ہوتا رہتا ہے نا، جیسے آپ نکل کسی نے کبھی پہچانا آپ کو کہ نہیں پہچانتے ہیں لوگ؟ جب میں ایئرپورٹ جاتا ہوں تو لاؤنج میں بیٹھتا ہوں، لوگ پہچانتے ہیں. جہاں بھی کہیں جاتا ہوں تو آج کل لوگوں کو تصویر کھنچانا آسان ہے تو تصویر کھنچانے کا شوق ہے، وچ از گڈ. ظاہر ہے میرے لیے فخر کی بات ہے کہ لوگ تصویر کھنچوائیں میرے ساتھ. تو ملاقات تو رہتی ہے مگر اتنی نہیں جتنی پہلے ہو سکتی، جتنی آپ چاہتے ہیں. پہلے ہو سکتی. مجھے یاد ہے ابھی پچھلے برس 25 دسمبر کا جو شو آپ نے اپنے ایوان صدر میں مدعو کیا تھا، بچے آئے تھے، تو اس کے فوراً بعد مجھے یاد ہے وہ ٹی وی پہ وہ سیکشن آن ایئر شاید نہیں جا سکا. آپ بالکل بچوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے اور تصویریں کھنچ رہی ہیں، اور بچے کہہ رہے ہیں ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے ہمارا فرینڈ ہمارے ساتھ کلاس فیلو بیٹھا کتنی اچھی بات ہے. وہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ افراد باہم معذوری جن کا آپ نے ذکر کیا وہ ہیں، ان کو میری خواہش یہ ہے کہ عام سکولز کے اندر دیکھیے 3 معذوریاں ایسی ہیں جس کے اندر انٹلیکچولی وہ بچے اور بڑے میری برابر اور آپ کی برابر ہیں. جن کو نظر نہیں آتا ان کا دماغ میرا اور آپ جیسا ہے. ٹھیک. جن کو سنائی نہیں دیتا ان دماغ میرا اور آپ جیسا ہے. جو فزیکلی معذور ہیں ان کا بھی دماغ میرا اور آپ جیسا ہے. تو یہ میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان دنیا نے ایک چیز اب نہیں اپنائی ہے، نہیں کیا مطلب 20-30 سال سے، کہ ان کو عام سکولوں کے اندر یہ جاتے تاکہ انٹیگریٹ، تاکہ عام بچوں کو ان کو کس طرح سے ان کا ساتھ رویہ ہونا ہے وہ سیکھتے ہیں، اور یہ بچے بھی سیکھتے ہیں کہ دنیا اتنی سخت ہے کہ مقابلہ کرنا پڑے گا. تو یہ میری خواہش ہے. اچھا، اور یہ بھی کیفیت ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی اور ہائر ایجوکیشن کے اندر اس حکومت نے ہمارے انسسٹنس سے یہ بھی بات کر دی کہ سب کی تعلیم مفت ہے جو ڈسیبلڈ ہیں. ڈسیبلڈ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے قانون میں، دنیا کے یونائٹڈ نیشنز وغیرہ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. یقیناً افراد باہم معذوری بھی میں کہہ لیتا ہوں، مگر یہ ڈیزرونگ سیکٹر ہے سوسائٹی کا جو آئسولیٹ ہو جاتا ہے. لوگ نکل نہیں سکتے، گھروں میں رہتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو بالکل ہی نہیں نکل سکتے. دیکھو بچوں کو تو گود میں لے کر پھر لیتے نا، شادی بیاہ میں گئے گود میں لے لیا ہے. اچھا جب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کو کون اٹھائے گا؟ یہاں ریمس کا سسٹم نہیں ہے. تو خیر بہت ساری کوششیں جاری ہیں. ابھی میں سندھ گیا تھا تو انجینئرنگ یونیورسٹیز کو بلایا تھا اور سب لوگوں کو بلا کر یہ کہا کہ بھئی مالکی کر لو بازاروں کی جہاں ریمس ہوں. اسلام آباد میں کامسیٹس نے، نسٹ نے اور لاہور کالج آف آرٹس یونیورسٹی نے انتظام کر لیا کئی ایک سیکٹرز میں. وہ سی ڈی اے کے ساتھ مل کر بینکس نے بھی اپنے بینکس نے، میں کریڈٹ دیتا ہوں بینکس کو کہ جناب 25,000 برانچز کو ڈسیبل فرینڈلی کر لیا ہے، نوکریاں دے رہے ہیں. اب قصہ کیا ہے کہ جن کو ہم نے تعلیم سے محروم رکھا ان کو سکلز دینا چاہتے ہیں، ٹھیک، اور پھر ان کو نوکریوں میں لگانا چاہتے ہیں. اچھا، اور ہوا یہ کہ تعلیم سے محروم اب یونیورسٹیز میں ہم نے فری کر دیا، ٹیوشن، ایجوکیشن سب ان کا فری ہو گیا، مگر یونیورسٹیز تک پہنچے ہی نہیں ہے کیونکہ نیچے سسٹم کے اندر سے تو چلیں. تو نیچے بھی میں سمجھتا ہوں ان کی تعلیم عام کی جائے. جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ پورے سسٹمیٹک چینج. اسی طرح سے دیکھیں یہ جو ڈپرائیوڈ سیکٹرز ہیں اسی میں بچیاں ہیں جن کی تعلیم کے اعتبار سے فال آؤٹ ریٹ زیادہ ہے، اسکول میں ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ ہے نا، داخلے کم ہیں. تو یہ ان چیزوں کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا ہے. پھر اچھی بہت ساری بچیاں تعلیم پا کر یقیناً جب خاندان بڑا کرتی ہیں تو وہ اپنے پروفیشن سے بھی ہٹ جاتی ہیں، مگر معاشرے کو ان کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پھر بھی پارٹ ٹائم کسی انداز سے. اس میں آئی ٹی بڑا فرق ڈالے گا. عورت گھر بیٹھ کر کام کر سکتی ہے. فینٹاسٹک، یہ دنیا بدل رہی ہے اور بہت سی مثالیں آ بھی رہی ہیں پاکستان میں. جی یعنی عورت جب گھر بیٹھ کر کام کر سکتی ہے تو آؤٹ سٹینڈنگ. پھر جو لنکیجز بن گئے نا، مثال کے طور پر پاکستان امیزون کے ساتھ لنک ہو گیا تو لوگ آپ ڈائریکٹلی مڈل مین کے بجائے آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، گھر میں کام کریں. دنیا میں عورتیں یہاں بیٹھ کر دنیا کے اندر بچوں کے ہوم ورک کرا رہی ہیں، تعلیم دے رہی ہیں، اردو سکھا رہی ہیں، ہے نا، ٹیوشن دے رہی ہیں، دنیا میں لاکھوں روپے کما رہی ہیں، مطلب لاکھوں روپے کما رہی ہیں. اکنامک امپاورمنٹ تو اب دنیا بدل رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا گیپ جو آج کل سیاستدانوں کے اندر اور سوسائٹی کے بڑے لوگوں میں، فیصلہ کرنے والوں کے درمیان اور جو زمانہ ہے اس کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے. سمجھ نہیں پا رہے، اتنی تیزی سے یہ چیز آگے جا رہی ہے.
تو یہ دس از بگ چینج. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ یہاں پی ٹی وی ہوم اسلام آباد سینٹر کے اسٹوڈیوز میں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ابھی بہت سی باتیں ان سے کرنی ہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا آئی ٹی کا ذکر صدر مملکت نے کیا. ذرا آپ گفتگو کو اگلے سیشن میں سوشل میڈیا کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ان کا فیوریٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کیا ہے اور یہ سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کے کیا چیلنجز, اس کے اندر اپرچونٹی دیکھتے ہیں یا تھوڑا معاملہ گڑبڑ دیکھتے ہیں. یہ سب باتیں ہوں گی صدر مملکت سے. رہی ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. یہاں پی ٹی وی ہوم کے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج رائزنگ پاکستان کے اس لائیو سیشن میں ہمارے شو کی رونق بڑھا رہے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب. صدر مملکت, ابھی بریک سے پہلے آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا اور the opportunities آئی ٹی ٹیکنالوجی ہیز اسپیشلی ہماری خواتین کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, ٹین ایجرز کے لیے. ایسے میں سوشل میڈیا پہ میں آپ کا ذرا اوپینین لینا چاہوں گا. سب سے پہلے بتائیں آپ کا فیوریٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کون سا ہے؟ انسٹاگرام, فیس بک, ٹویٹر؟ میں موو کرتا رہا, میرے خیال سے فیس بک پہ تھا, پھر ٹویٹر میں نے جوائن کیا تھا 2007 میں, شاید یہ 6 میں, مجھے یاد نہیں مگر بہت عرصہ ہو گیا. میرا بیٹا جو تھا عواب ہے, جو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سوشل میڈیا کی طرف رغبت اس نے دلانا شروع کی. ہی واز ویری فیملیئر, ون آف دا فرسٹ فیو بلاگرز ان پاکستان, 2-4 بلاگرز میں سے ایک تھا. تو سوشل میڈیا سے ایک کمیونیکیشن ٹول ہے, ٹھیک ہے نا جی, گھر گھر جاتا ہے اور ہر شخص کے پاس جاتا ہے, اور ایک چائے خانہ ہے. اور جب لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ جی بڑی بدتمیزی ہوتی, تو میں کہتا تھا کہ عادی ہو جاؤ, یہ ٹول ہی ایسا ہے نا, اس کے اندر یہ سب کچھ ہوگا, بس اگنور کرو, ہر ایک سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی چلتا ہوا برا بھلا کہہ گیا, عجیب معاملہ ہے. یعنی یہ ایک نیچرل کیفیت ہے, میں عادی ہو چکا ہوں. یعنی صبح اگر میں کسی کو سلام بھیجوں گا, وہ کہے گا کہ یار سلام کیوں بھیج رہے ہو, دنیا اتنی حالات اتنے خراب ہیں, مہنگائی ہے, اس کی فکر نہیں کر رہے, بیٹھے بیٹھے سلام کر رہے. میں کہوں میں واک کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ عیاشی کر رہے ہو, تمہیں کام محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو اٹس اے ٹول جس کے اندر ہر ایک اپنا ایکسپریشن, مگر اہم ٹول ہے. اچھا, جو پاکستان کو ضرورت ہے, جیسے آپ کے شو کا نام ہے رائزنگ پاکستان, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں یہ تو آپ کے شو کا نام ہے, ایکچولی رائزنگ پاکستان ہے. یہ اس وقت رائزنگ پاکستان ہے, اور وہ میں آئی ٹی کے حوالے سے بعد میں بات کروں گا. پہلے سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو صرف آگاہ کروں آپ کے ذریعے. بہت اہمیت دیتا ہوں میں اس بات کو. میں نے پارلیمنٹ کی تقریر کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ قوموں کی تباہی کے پیچھے سب سے بڑی چیز یہ ہے گمراہی. یعنی ایک تو گمراہی ہوتی ہے اگنورنس, ہے نا, کہ علم ہی حاصل نہیں کیا. ایک گمراہی ہوتی ہے کہ راہ اس کی ٹیڑھی کر دی جائے. اچھا, لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے جس کے اوپر قرآن کی صورت نازل ہوئی. وہ واقعہ یہ ہے کہ کہیں وہ زکوٰۃ لینے کے لیے اور ٹیکس لینے کے لیے انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا 2-3 افراد کا, صحابہ کا, اور وہاں پر جس گاؤں میں وہ گئے تو گاؤں میں اندر جانے سے پہلے ان کو یہ اطلاع ملی کہ تمہیں مار دیں گے. یہ جو نان پیئرز ہیں, جیسے مافیا ہر زمانے میں ہوتا تھا, یہ مار دیں گے تم کو. تو یہ واپس آ گئے اور انہوں نے حضور کو آگاہ کیا, مگر حقیقت یہ نہیں تھی. تو پھر قرآن کی میں صورت نازل ہوئی کہ فاسق کی خبر اگر آئے تو اس کو دیکھ لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ قومیں آپس میں لڑ جائیں اور پچھتائیں. سبحان اللہ, واہ. اچھا, یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن میں کیسا پورا اترتا ہے, ایگزیکٹلی, ہے نا, کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی جھوٹی خبر کا پرچار ہوا اور قومیں تباہ ہو گئیں اس چکر میں, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے, جب سوشل میڈیا نہیں تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے زمانے میں, ہٹلر نے جب یہودیوں کو بدنام کیا جب سوشل میڈیا نہیں تھا, مگر انسان کی فطرت تو وہی ہے, بالکل, جو 1000-2000 سال سے پرانی ہے. اب یہ ٹول ڈیفرنٹ آ گیا, یہ ٹول ایسا آیا کہ اس کا پرچار زیادہ ہوتا ہے. اچھا, لہٰذا اس ٹول کے اعتبار سے لوگوں کا اوپینین بدلنا, جھوٹی خبریں بنانا, جھوٹی یا ایگزیجریٹڈ خبریں بنانا, پھر امیجری جو ہے وہ لوگوں کو سڑکوں پر لے آتی ہے, فساد برپا کرتی ہے. تو یہ جو فیک نیوز ہے جس کا اوریجن میں نے قرآن سے ریلیٹ کیا کہ انسانوں کے ساتھ ہے, پاکستان کو مضبوط ہونا پڑے گا اس کے خلاف, کیونکہ انتخابات آ رہے ہیں. مثال کے طور پر انتخابات روس امریکہ میں ہوئے
تو اس نے الزام لگایا کہ روس نے ہمارے انتخابات کو سکیو کیا جھوٹ سچ ملا کر. الزام ہے نا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں, اور میں نے پارلیمنٹ کے اندر یہی کہا کہ ہمارے لوگوں کو تیار ہونا پڑے گا. اچھا کیسے تیار ہوں گے؟ کوئی ٹول تو نہیں ہے نا اس کا کہ بھئی یہ سبق حاصل کر لو تو تیار ہو جاؤ گے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ کوئی نہ کوئی وزن اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کریں, کیونکہ یہ مسلسل کی کہانی ہے, یہ کل ختم نہیں ہوگا. سوشل میڈیا از اے کنٹینیوس تھنگ, اور یہ اس کا جو گمراہی کا راستہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. جتنا علم کا راستہ ہے اس کے اندر, اس کے ذریعے علم بھی ہو رہا ہے, سب کچھ پتہ بھی چل رہا ہے, انفارمیشن مل رہی ہے آپ کو, اسی طرح سے گمراہی. اچھا اس کا ایک گمراہی کا عنصر ہمارے ڈی این اے میں ہے. وہ کیا ہے کہ جو الارمنگ نیوز ہے نا اس کی اہمیت بہت ہوتی ہے. جی بریکنگ نیوز ہے نا. اب وہ بریکنگ نیوز کل کو کوئی اور ٹائٹل دے دیں گے کہ لوگ ہر وقت دیکھے رہیں بیٹھے رہیں. سوشل میڈیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پیج پر گئے تو الگورتھمز ایسے ہیں کہ آپ کو وہی فیڈ کرتے رہیں گے. بالکل ہے نا. کوئی کسی نے بم کے متعلق تحقیقات کی تو اس کو وہی دکھاتے رہیں گے. یعنی اگر کوئی دہشت گردی کی طرف جانے کا عنصر ہے تو الگورتھمز وہی دکھائیں گے, وہ وہی دکھا کر پختہ کریں گے. تو لہٰذا ایک انسان اگر تیار ہو جائے, میں سمجھتا ہوں پاکستان اس میں کیا لگے گا, کوئی پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا نا, مگر اسکولوں کے اندر بزرگوں کے اندر آپس میں ایک اچھی تربیت کے اعتبار سے وہ چھنی والا کام. جیسے پہلے ایک اخبار آتا تھا, اخبار میں ہمیں ایڈیٹر پر یہ بھروسہ ہوتا تھا کہ ایڈیٹر جھوٹی خبر نہیں لگائے گا, باعث کر لے گا, اپنے تعصبات آ جائیں گے, جھوٹی خبر نہیں ہوگی. یہاں تو جھوٹی خبر بھی چل رہی. اچھا اب کتنا زمانہ بدل رہا ہے کہ ورچوئل اور آگمنٹڈ ریالٹی کے ساتھ میرے چہرے پر, میری آواز کے اندر اور الفاظ کے ذریعے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. سارے ایموشن, سارے گفتگو, اور وہ اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ بتا نہیں پاتے کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے. اچھا تو لہٰذا میں اور میرے پاکستانی بچے اور جوان اور بزرگ تولیں گے کیسے اس کو؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان یہ کرنے لگے نا تو یہ قابو کر لے گا. یہ تو ہوا فیک نیوز اور عجیب سی کیفیت. یعنی میں آپ کو مثال دوں, پچھلے دنوں میں نے یہ کہا کہ دنیا کو 8 کروڑ لوگ چاہیے سائبر سیکیورٹی میں, دنیا کو 2030 تک. ایک اخبار نے غلطی سے خبر لگا دی کہ پاکستان کو 8 کروڑ لوگ چاہیے 2030 تک. اچھا اب کیا وہ لوگ کہیں گے پڑھ کر کہ یار یہ صدر کیسا ہے, اس کو میتھس بھی نہیں آتی کہ 22 کروڑ میں سے 8 کروڑ گریجویٹ 2030 تک تیار کرنے. تو خیر یہ تو اتفاق سے غلطی ہو گئی, مگر غلط نیوز بھی چلتا ہے. اچھا آپ کا اسکرین ٹائم, وہ کہتے ہیں جی اسمارٹ فون بڑا چسکا ہے اگر انسٹا پہ یا فیس بک پہ, تو آپ اپنا جب سوشل میڈیا خود جب یوز کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بس اس کے سیلاب میں بہے چلے گئے اور وہ چسکا لگ گیا؟ نہیں, میں آپ سے ایک بات یہ کہوں نا, اتفاق سے میں ٹی وی کم دیکھتا ہوں. اچھا ٹی وی پر خبریں کم دیکھتا ہوں. اچھا اور ٹی وی پر جو میری بیوی مجھے انفارم کرتی رہتی ہے, وہ بہت دیکھتی ہے. جب ہم شام کو بیٹھتے ہیں تو ٹی وی کھلا ہوتا ہے, میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, بہت کچھ کر رہا ہوتا ہوں, اس کی وجہ سے کیونکہ وہ ٹی وی کھولتی ہیں تو لہٰذا مجھے انفارمیشن ہوتی رہتی ہے. مگر سوشل میڈیا تیز ہے ٹی وی سے زیادہ. جی بالکل, انسٹنٹ خبر دیتا ہے. ٹی وی بعد میں پک کرتا ہے, سوشل میڈیا پہلے پک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو سوشل میڈیا میں ایسا پھنستا نہیں ہوں, چیزیں بہت ساری دیکھتا نہیں ہوں, مگر یہ کہ جو اپنے کلوز سرکل ہے جس کے اندر کابینہ کے لوگ ہیں, میرے دوست ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان سب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مسلسل کا رہتا ہے, تو وچ از ویری انفارمیٹیو. مگر ٹائم میں جس کو کہتے ہیں ویسٹ کرنا, وہ میں احتیاط کرتا ہوں. ٹی وی کیوں نہیں دیکھتا ہوں؟ آپ خبریں جب دے رہے ہیں نا تو میں اپنی پسند کی خبر دیکھنا چاہتا ہوں. بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو ارریلیونٹ ہیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے نا. مجھے معلوم ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں مہنگائی ہے, آدمی کہ ہاں مر گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں. اچھا مجھے تو مہنگائی کے روٹس پر جانا ہے نا, ٹھیک, نہ کہ صرف یہی سنتا رہوں, ہے نا. ہر جیسا سوال ویسا جواب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کون ہوگا جو کہے گا پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے نا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں میں اپنی چیزیں, میرا وقت محدود ہے, میرا دماغ محدود ہے, میں اپنا چن کر اپنی پرائرٹیز جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہوں. لہٰذا پڑھتا بہت ہوں. یہ میں کہنے لگا پڑھنے کا وقت مل رہا ہے, کتاب بینی کا؟ کووڈ کے اندر زیادہ وقت ملتا ہے. ملا 2 مرتبہ جب کووڈ کا شکار ہوا, تو پچھلے دنوں کووڈ میں 5-6 دن گھر میں رہا, تو میں نے 2 کتابیں ختم کر لی. میں پڑھتا تیز ہوں. اچھا آنریبل پریزیڈنٹ, یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جو
میں ایسا کانٹینٹ کہ مثلا کوئی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، وہ اس سے اس وقت میرا جو ناظر ہے، جو رائزنگ پاکستان کا ویور ہے، جو پاکستان کے کونے کونے میں بیٹھا ہے، وہ کہیں یہ تاثر نہ لے کہ صدر مملکت جو ہے وہ تنقید پسند نہیں کرتے اور ٹیلی ویژن پہ. تو یہ ذرا وضاحت میں چاہوں گا. تنقید میں سننا چاہتا ہوں، تنقید سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں ہے نا، مگر میں وہ ایکسپلائٹ بیڈ نیوز والی تنقید جو ہے نا کہ پاکستان تباہ ہو گیا، اچھا اس سے میں جانتا ہوں پاکستان تباہ نہیں ہوا، ہے نا، سب کچھ خراب ہو گیا. میں جانتا ہوں سب کچھ خراب نہیں ہوا. جیسے بچے نہیں ہوتے، کوئی باپ یہ مسلسل کہتا ہے تم تو ہو ہی نالائق، یہ خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا، زوال کی طرف جا رہے ہیں، ہمیشہ سے زوال کی طرف گئے. وہ بچہ کیا کرے گا؟ ٹھیک، وہ ترقی کرے گا؟ وہ تو اور ڈپریس ہو جائے گا، ہے نا. تو یہ جو تعمیراتی کیفیت ہے، یہ میڈیا کی شاید ذمہ داری تھوڑی بہت تو ہوگی نا، زیادہ نہیں ہوگی تو تھوڑی بہت تو ہوگی نا. صرف یہ کہ اس کی فکر کروں کہ ویورز ہوں، تو ویورز تو کوئی جتنی لڑائی جھگڑے ہوں گے اس کے ویورز زیادہ ہوتے ہیں یار. بچپن میں بھی جب میں بس میں جاتا تھا اپنے کالج، تو وہ ریگل چوک پر بس بدلتا تھا، تو وہاں لڑائی ہوتی تھی تو مجمع لگ جاتا تھا، ہے نا، وہاں کوئی بات ہوتی تھی تو مجمع لگ جاتا تھا. تو یہ وہی ہے، آج کل کے ہمارے ٹی وی چینلز وہی مجمع ہی لگاتے ہیں. میرے ملک میں اور بہت کچھ اچھا بھی ہے. اچھا سنیں، اور ملک ترقی جب کرے گا جب قوم خود اس بات کی ذمہ داری لے گی کہ خرابیوں کو ہینڈل کرو، مہنگائی کا حل تلاش کرو، ہے نا، مہنگائی کی بنیاد پر لڑائی ہر وقت مت کرو، ملک کی تعمیر کرو. اور تعمیر ذہنوں میں ہوتی ہے. جو قومیں یعنی یہاں بنتی ہیں، یعنی جاپان اور جب جرمنی اگر تباہ ہو گیا نا تو وہ چند سالوں میں ریکور کر گیا کیونکہ اذہان باقی تھے. جس قوم کی ڈائریکشن صحیح ہو تو وہ ترقی کرے گی. اور اس وقت راستے پر پاکستان، آئی ایم سو کانفیڈنٹ کہ صحیح راستے پر لگا. آپ کو تو اندازہ ہی نہیں، کہ میں کہتا ہوں لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یوتھ جس انداز سے، میں ایک ڈیجیٹل سکلز کا پروگرام کیا اس حکومت نے، جس نے میں نے بھی اس کو بہت پش کیا تھا آئی ٹی کے اندر. 22 لاکھ نوجوانوں نے اور بڑوں نے اس کو اٹینڈ کیا. 22 لاکھ فری تھا، 6 مہینے کا تھا ڈیجیٹل سکلز پر. پہلا فیز کر لیا، اب دوسرے فیز کے لیے 16 لاکھ اس کو پاس کر گئے. پتہ ہے کسی کو؟ 22 لاکھ. سو مچ ہیپننگ. اچھا یہ آپ نے دیکھا نا، یہ جی ڈی پی کے حوالے سے ریکیلیبریشن ہوا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ 2010 سے لے کر وہ گنتی میں نہیں آ رہی تھیں. مثال کے طور پر کہیں کوئی معیشت کے اندر کوئی کاروبار ایک انوکھا سا شروع ہو جائے، گنتی میں نہیں تھا، تو لہٰذا ریکیلیبریٹ کرتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کے ٹاپ 100 کمپنیز کی جو انڈیکس بنتا ہے نا، اس کو کچھ عرصے بعد ریکیلیبریٹ کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ کرنٹ ہو جائے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر نوجوانوں کے اندر آئی ٹی سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے جو بلو دا سرفیس چل رہی ہے. اور لڑکیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں. اور لڑکیاں بہت، اور یہ آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے. یعنی پہلے ہوا یہ کہ ہم نے جو لوگوں کو ٹرین کیا، مثال کے طور پر ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، سب کچھ، تو یہاں وہ عمارتیں نہیں تھیں جو ان کو کھپا لیتی، تو ہم نے باہر بھیج دیا، سب باہر چلے گئے، نقصان ہوا پاکستان کا. اب دنیا برین جسے ہم کہتے ہیں جی، اذہان جو ہے وہ تو ایکسپورٹ ہو گئے. اب جو ہے دنیا یہاں اذہان یہاں بیٹھے رہیں اور دنیا میں کام کریں. کتنی بڑی چینج آ رہی ہے. تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو بھوک ہے چینج کی اور محنت کرنے کا، جو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے، اس کو اب موقع مل رہا ہے. اور چند سال کے اندر آپ بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جو رائزنگ پاکستان ہے نا، ایکچولی اٹ از رائزنگ پاکستان، اسی لیے ہم نے اس کا نام بھی رائزنگ پاکستان. بہت اچھا. اچھا آنریبل پریزیڈنٹ، یہ بتائیں کہ اب تو آپ نے وجوہات بھی بتائیں کہ آپ بہت زیادہ ٹیلی ویژن کیوں نہیں دیکھتے، لیکن ذرا اپنے لڑکپن، جوانی، بچپن میں جائیے. اس وقت پی ٹی وی کا کون سا کوئی پروگرام، کون سے آرٹسٹس آپ کو، کون سے ایکٹرز، سنگرز؟ بڑے جناب، ظاہر ہے کون سا پروگرام اس وقت یاد آ رہا ہے؟ پاکستان ٹیلی ویژن یہ اکیلی چیز تھی. میں نے تو اس کو کلرڈ ہوتے دیکھا مثال کے طور پر، اور چوائسز کم تھیں، لہٰذا گھر کا انفلوئنس زیادہ تھا. اور اب گھر کا انفلوئنس کم ہو گیا اور دوسرا انفلوئنس بڑھ گیا. اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، مگر جب گھر کا دروازہ اگر کھل جائے اور اس کا ڈسکرمنیشن اور چوائس جو ہے وہ بڑھتا ہوا ذہن کرے، تو کبھی کبھی پریشانی کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے. بالکل. یعنی جو ینگسٹرز ہیں جو بالکل سپنج کی طرح آئیڈیاز ایبزارب کرتے ہیں،
ان کے اندر وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے, بڑھ گئی ہے, کہ وہ اس ڈائریکشن کا تعین کراتے رہیں اور بچوں کے ساتھ مل کر کریں, محبت کے ساتھ کریں. اب وہ کارپورل پنشمنٹ بھی ختم ہو گیا ہے, تو لہٰذا سختی کے ساتھ نہیں, بچے بڑے ذہین ہیں. آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک لوگوں نے آئی ٹی کے حوالے سے یہ کام کیا, ایک تنزانیہ کے اندر یا کینیا کے اندر انہوں نے ایک پیڈ ڈبہ بند کر کے صرف دے دیے, کوئی انسٹرکشنز نہیں, آئی پیڈ جیسا ڈبہ بند کر کے دے دیا آپ کو, یعنی ودن 3 months بچے خود سب کچھ تلاش کر کے دیکھ رہے تھے. یہ وہ بالکل ٹوٹلی الٹریٹ بچے تھے, ان کو نہیں معلوم تھا اس کو آن بھی کیسے کرنا, آن بھی کیسے کرتے ہیں. 20 منٹ میں ایک بچے نے آن کیا, اس نے سب کو بتایا. اس طرح سے اٹس اے ڈفرینٹ ورلڈ. یہ پاکستان کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ دنیا بدل رہی ہے, اور جس تیزی سے اب ترقی کرنے کا امکان ہے, جتنی عام ہو گیا ہے علم, تو کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے اب. یعنی پہلے ٹھیکیداری کے جی باہر جائے گا, پڑھے گا, پی ایچ ڈی کرے گا, واپس آئے گا, کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے. اٹ از اپ ٹو پاکستان. یہ میرے اوپر ہے, میری اس حکومت کے اوپر ہے, پاکستانی لیڈرشپ کے اوپر ہے, پارلیمنٹ کے اوپر ہے, کہ یہ پاکستانیوں کے ساتھ اگر یہ ہمدردی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کریں تو پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بڑی تیزی سے بن جائے انشاءاللہ. اچھا, وہ جو آنریبل پریزیڈنٹ, میں اکثر کہتا ہوں کہ میرا جو یہ شو ہے نا رائزنگ پاکستان, اس کے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں نا وہ ہمارے ویورز ہیں, اور وہ آپ کے سیشن کے بعد میرے سوشل میڈیا پہ وہ بہت زیادہ گلا کریں گے کہ بھئی وہ آنریبل پریزیڈنٹ سے وہ فیوریٹ سنگر اور فیوریٹ ایکٹر تو آپ نے پوچھا نہیں, اس لیے وہ آپ کو بتلائے بغیر ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. تو آپ بتائیے آپ کے فیوریٹ اس زمانے میں کون, کوئی ایکٹر, کوئی فلمیں دیکھتے تھے, کوئی ٹی وی کے ڈراموں میں کون پسند تھا آپ کو؟ فلمیں کالج کے زمانے میں بہت دیکھا کرتا تھا. یعنی لاہور میں جمعے کو فلمیں لگتی تھیں تو بدھ تک ساری فلمیں پوری ہو چکی ہوتی تھیں. انگریزی کی فلمیں, کس کی فلمیں, پنجابی فلمیں, اردو کی فلمیں, ساری فلمیں دیکھتا تھا. مگر یہ کہ بڑے بڑے نامی گرامی ایکٹرز بھی گزرے, آپ جانتے ہیں یوسف خان صاحب, دلیپ کمار, ندیم ہمارے ہاں, محمد علی صاحب ہے نا, بڑے بڑے ایکٹرز جناب. اور انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی بہت لوگوں نے کام کیا ہے نا, بڑے اچھے فن کے اعتبار سے. ضیاء محی الدین صاحب بذات خود بڑے بڑے نام, نور جہاں جناب, کیا بات ہے جناب. تو بڑا اچھی یادیں ہیں, اور یادیں بنتی چلی جاتی ہیں, میوزک بدلتا چلا جاتا ہے, ہوتا چلا جاتا ہے. تو بات آپ کا جو سننے میں لگتا ہے کہ اچھا بھئی یہ صدر پاکستان ہے تو کیا بس ٹھاٹ باٹ اور ایک بڑی لیوش زندگی, لیکن بڑا سٹریسفل کام ہے آپ کا. نہیں, سٹریس میں نے زندگی میں کبھی نہیں پالا. جو اچھا پریشانیاں کیسے انوائنڈ کرتے ہیں, سٹریس کو ریلیو کیسے کرتے ہیں؟ میرے خیال سے ایک رات بھاری گزرتی ہے, کوئی سٹریس ہو جائے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت تھوڑی بہت مجھے بخشی ہے کہ جلدی نکل جاؤں. تو سٹریس کیسے, میوزک سنتے ہیں, کھانا, کوئی کوکنگ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, واٹ از یور سٹریس ریلیور؟ میں گیمز بہت کھیلتا تھا, تو دیٹس آلویز اے سٹریس ریلیور. میں سوتا ہوں نا تو مجھے ابھی بھی گیمز کے اچھے شاٹس یاد آتے رہتے ہیں. میں اسکواش بہت کھیلتا تھا, سارے گیمز کھیلتا تھا. گولف, پچھلے دنوں میں نے فٹ بال کے متعلق بھی کہا کہ وہ بھی کھیلتا تھا, سارے گیمز کھیلتا تھا ہمیشہ سے شوق. یہ جو عمران خان صاحب سے بھی جو محبت ہے, اس کے پیچھے وہ کرکٹ کا سپورٹس کا گیم بھی موجود ہے. تو اسکواش بہت کھیلتا تھا, تو گیمز میں چلتے رہتے ہیں. اینڈ اٹس اے بیسٹ سٹریس ریلیور. ایک اب جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں, اچھا میں آپ سے بتاؤں نا, لوگوں سے یہ ذکر کروں کہ سٹریس ریلیف کے اندر میں نے لوگوں کا علاج بھی بہت کیا ہے. سٹریس ریلیف میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی کو سٹریس ہوتا ہے تو بدن کے اندر وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم فائٹ اور فلائٹ کا ری ایکشن کے حوالے سے کہتے ہیں. کہ یعنی 10,000 سال پہلے جب سٹریس ہوتا ہے نا تو بھاگو, جانور آیا, یہ جانور کو مارو. اس اعتبار سے ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, بلڈ پریشر بڑھتا ہے نا. تو یہ سٹریس کی وجہ سے بدن کے اندر ہوتا ہے. اچھا, لہٰذا میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ سٹریس ریلیف کے اندر ایکسرسائز از اے ریلیور, کیونکہ وہ ہارمونز ہی ہیں کہ دل تیزی سے دھڑکتا ہے, بلڈ پریشر بڑھتا ہے, تو وہ بھاگنے کے لیے ہے, انرجی. ہاں انرجی. اچھا, اگر وہ فرض کرو آپ بھاگ نہیں رہے اور بیٹھے بیٹھے سٹریس ہے, تو یہی ہارمونز خرابی پیدا کرتے ہیں. نیند نہیں آتی لوگوں کو, اور نیند کا کیا کیفیت ہے, نیند جو ہے رات کو بدن اپنے دماغ اپنے کلٹر کو صاف کرتا ہے. جو بیکار سی یادداشت ہے نا کہ آج میں نے کیا پہنا, یہ 2 دن مجھے یاد رہے گا, تیسرے دن بھول جاؤں گا.
مگر آپ سے جو گفتگو ہوئی ہے زیادہ یاد رہے گی. تو دماغ جو ہے رات کو کچھ لنکس کو مضبوط کرتا ہے, یہ الیکٹریکل اور کیمیکل سٹوریج ہے نا, اور کچھ کو کمزور کرتا ہے, جو بیکار سی چیزیں ان کو نکالتا جاتا ہے. دماغ کی بھی لمیٹیشن ہے نا. تو جو لوگ سو نہیں پاتے ان کے دماغ میں کلٹر اور سپارکنگ بہت ہے نا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز, چلنا, محنت کرنا, روزانہ کی ایکسرسائز, یہ نہیں کہ خاص طور پر, یار انسان خاص طور پر تو ایکسرسائز اب کر رہا ہے نا کیونکہ روزانہ کے معمول خراب کر دیے, لائف سٹائل کا حصہ بنا ہے. ہاں, میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جی 10 کلومیٹر دور اسکول تھا, ہم پیدل جاتے تھے. تو دس واز اے پارٹ آف لائف. لوگ سیڑھیاں نہیں چڑھتے, ایلیویٹر پہ چاہتے ہیں, ہے نا. تو پارٹ آف لائف اپنی زندگی کے اندر اگر برننگ آف انرجی کو شامل کر لیں تو سٹریس بھی کم ہوگا. شاپنگ کو مس کرتے ہیں؟ مطلب اب پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے کے بعد اس طرح سے خود جا کے دکان میں, ہاں نہیں بھیا یہ نہیں اس کا لارج سائز دکھاؤ, نہیں یہ میڈیم پسند ہے, وہ میرون دکھانا, یہ والا جو ایک. میری شاپنگ بڑی محدود سی, ظاہر ہے کپڑوں تک ریلیٹڈ زیادہ ہے نا. تو نہیں تو ابھی بھی چلا جاتا ہوں. اچھا, ہاں تو کر لیتا ہوں. اور خود اپنی پسند سے مثلا اب مثلا یہ جو آپ نے ایک بڑی زبردست یہ جو جیکٹ پہنی, یہ کس کی چوائس ہے؟ بیگم صاحبہ نے پسند کی, آپ نے خود کی؟ کپڑا بیگم صاحب نے پسند کیا. اچھا, اس کا سٹائل میرا ہے. اچھا سٹائل, ہاں, یعنی کہ ڈیزائننگ آپ کی اپنی مرضی کی ہوتی ہے, کپڑا ان کا ہے. جی بالکل. آنریبل پریزیڈنٹ, اب آپ جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ کراچی کے اندر وہ بچہ جس نے اپنے سفر کا, زندگی کے سفر کا آغاز کیا, اور اس کے بعد لاہور, پھر امریکہ, پھر شکن, پھر آپ کا وہ کیریئر, پھر سیاست, اور ماشاءاللہ اس وقت واٹ از ون تھنگ اپنی لائف کی کہانی کی کوئی ایک چیز, کوئی ایک چیپٹر, کوئی ایک موڑ جو آپ بدلنا چاہیں گے؟ کچھ نہیں بدلنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے, میں ان کم لوگوں میں ہوں گا جو کچھ نہیں بدلنا چاہتا. میں ایک مڈل کلاس چھوٹا آدمی ہوں, ذمہ داری بڑی مل گئی ہے نا. یہ بھی اپنے ذہن سے میں نکالنا نہیں چاہتا ہوں, ہے نا, کہ چھوٹا مڈل کلاس آدمی ہوں, ذمہ داری بڑی مل گئی ہے, لہٰذا جواب دہی بڑھ گئی. تو یہ زندگی کے اندر مختلف سٹیجز ہیں. کوئی ایسی کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی میری زندگی کے اندر. ابھی بھی اسی ایفیشنسی سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو موجود ہے, اور جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو حل کرنا ہے. اپنے دفتر کے محتسبین کے فیصلے ہیں, بہت ساری چیزیں, ہر چیز میں, جیسے ڈسیبلڈ میں لگا ہوا ہوں, آئی ٹی کے اندر بہت بڑا میرا شوق ہے, اور میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھو بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے, میچ کر جاؤ. یوں آ رہی ہے تبدیلی, ہے نا, تو میچ کر جاؤ. تو یہ میرے اندر ایک ڈیسپریشن ہوتا ہے کہ لوگوں سے, جیسا آپ کے پروگرام کے اندر ہر چیز اپنے شوق کی میں نے گھما پھرا کر ذکر ضرور کر دیا, ہے نا. تو یہ ڈیسپریشن ہے. تو اللہ کا ایک احسان ہے اس ملک کے اوپر, اور میرے اوپر تو ظاہر ہے اللہ کا احسان ہے کہ مجھے خوش رکھا. میرے بچے ماشاءاللہ اچھے, میری گھر کی زندگی بہت اچھی. تو یہ بھی کرم ہے مولا کا. ویسے آپ کی اس گفتگو کے توسط سے آپ نے بچوں کا بھی ایک دو بار ذکر کیا, بیگم صاحبہ کا, تو ہم بیگم صاحبہ کو بھی کسی دن انوائٹ کرنا چاہیں گے اس شو میں, اور کچھ جی اب وہ ان کی سائڈ کی کہانی بھی سنیں. آہستہ آہستہ وہ ایکسپرٹ ہوتی جا رہی ہیں. پہلے تو بہت ہی تقریر کرنے کو ان کو کوئی کہتا تھا تو پریشان ہوتی نہیں, تو میرے خیال سے تھوڑی اب وہ اچھے جواب بھی دیتی ہیں, میڈیا فرینڈلی ہو گئی, میڈیا فرینڈلی ہو گئیں, اور ان کے شوق بھی جو کار خیر اور فلاح کے اعتبار سے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا شوق بھی پورا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی فیئر ہے آپ کو, کوئی خوف ہے, موت کا خوف ہے؟ نہیں, ایک عجیب سی کیفیت آپ سے ذکر کروں وچ از ویری پرسنل. اچھا, مجھے کوئی خوف نہیں, کوئی زندگی کا وہ نہیں کہ کتنی لمبی ہو کیا ہو. اچھا, جیسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اپنی جہالت کا اندازہ اور ہو رہا ہے کہ اللہ کی کائنات کے اندر اور کوانٹم لیول تک ذروں کے اندر اتنا علم موجود ہے, انسان اس کی حقیر سے حقیر تہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو مجھے صرف اب یہ خیال ہونے لگا ہے کہ میری زندگی اتنی چھوٹی ہے اور علم اتنا بڑا ہے کہ لاکھوں سال کی بھی زندگی ہو تو علم پورا نہ ہو. تو وہ مجھے یہ چھوٹا لگنے لگا کہ میں کتنا پڑھوں گا, کتنا سمجھوں گا, اور یاد بھی نہیں رہتا چیزیں, اتنا دماغ بھی نہیں ہے جتنا میں پڑھ کر پڑھتا ہوں کتابیں, تو ساری ریٹین بھی نہیں ہوتی. مگر ہوتا یہ ہے کہ آدمی اصول یاد رکھتا ہے, پرنسپلز یاد رکھتا ہے, یعنی ساری ایکسرسائزز بھول جاتا ہے. میتھس کے اصول یاد ہے نا, 2 × 2 = 4. تو یہ منطق کے اعتبار سے یہ علم جو ہے یہ بڑا خوبصورت علم ہے اللہ کی کائنات کا. اتنا پلیجر ہے مجھے جتنا میں دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی امکانات جو ہے
کتنے زیادہ پاسبلٹیز ہیں. ہاں انسان جس انداز سے ترقی کر رہا ہے ورچوئل ریالٹی آگمنٹڈ ریالٹی کہ آپ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس وقت کے سینز سٹچ ہو کر آپ کو 3D میں نظر آ جائیں گے. اس وقت کے سینز زندگی یعنی ایک پیٹر ڈائمنڈس ہے وہ کہتا یہ ہے کہ 10 سال کوئی بیوقوفی مت کرنا مر مت جانا کیونکہ زندگی کے طوالت کے لیے میڈیسن میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں. تو زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے اور یہی خوشی ہے مجھے کہ اس زمانے میں اور آپ وہ زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ یوں ٹیک آف یعنی ایوری ڈے تھنگز چینج. وہ ہم یونیورس سے ملٹی ورس کا جو سفر طے کر رہے ہیں. مائی لاسٹ کوسچن آنریبل پریزیڈنٹ ٹو یو, آپ سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, کامیابی کیا؟ اچھا میں آپ سے عرض کروں یہ میرا بڑا پیٹ شوق ہے, میری خوشی میری کامیابی. سمپل ایز دیٹ, خدا کی قسم نتھنگ ایلس. یہ سکسیس دنیا کے اندر یہاں سے یہاں پہنچ گئے, یہ سکسیس تو نہیں ہے. سکسیس ہے میں خوش ہوں, نمبر 1. دوسرے یہ کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا. زندگی اتنی چھوٹی ہے یار, واٹ از سکسیس؟ ایک مکان بنا لیا, 2 مکان بنا لیے, از دیٹ سکسیس؟ اس کا پیسہ کھا گئے, اس کا پیسہ کھا گئے. یہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں یہ کیا سکسیس کی نشاندہی کرتی ہیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی میرا ورثہ یہ ہوگا. کیا ورثہ یار؟ انسان کا کوئی ورثہ ہوتا ہے سوائے محبت دوسروں کے ساتھ اور سوائے خوشیاں اور لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرو. سارے مذاہب اس لیے آئے, اللہ کا خوف اس لیے دلایا کہ تم لوگوں کے ساتھ رویہ صحیح کرو. صرف اللہ کے خوف کے اندر عبادت کرتے رہو اور لوگوں کے ساتھ تکلیف پہنچاؤ. واٹ اے شیم. ایسا کوئی مذہب تو نہیں ہو سکتا. تو میری سکسیس جو ہے وہ میری خوشیاں ہیں, اور جب تک میں زندہ ہوں اللہ تعالیٰ وہ خوشیاں مجھے دے. اور میری اولاد کے لیے سب سے بڑی وش میری ہے کہ ہمدردی, دوسروں کو درگزر کرو. یہ جو ہم پالتے ہیں نا کہ اس نے یہ کہا, اس نے ہاتھ نہیں ملایا, اس نے یہ کر لیا, اس کو درگزر کریں, اس سے نکلیں. خاندانوں کے اندر نفاق, ان لوگوں کے اندر, گھروں کے اندر کمیونیکیشن فلاز کی وجہ سے نفاق, وہی برادریوں میں, وہی ٹرائبس کے اندر, وہی ملکوں کے اندر مس کمیونیکیشن کا درگزر کریں, بھروسہ کریں. انسانیت ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ بڑے سٹریس میں آلریڈی ہے, اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس انداز سے نکل رہی ہے تو انسان اس پر قابو پا سکے گا یا نہیں پا سکے گا, یہ بھی خطرہ ہے. آپ جانتے ہیں نا جو ہم نے ایٹم بم بنائے تو اتفاق سے غلط کہیں ٹریگر ہو جاتا تو انہوں نے میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن, میڈ ڈاکٹرین تو یہ تھی کہ دنیا 70 مرتبہ تباہ ہو سکتی ہے, اتنے بمز بنا لیے تھے. تو یہ انسان کا دماغ تو بڑا لو لیول کا دماغ ہے, اس کو اپنی فکر اتنی نہیں ہے. تو بس اللہ کی پیروی کرے, جو اس کا ایمان ہے اس پر رہے, محبتیں کریں, خوش رہے, خوشیاں پھیلائے, بس دیٹس اٹ. کیا بات ہے, اتنا چھوٹا سا میرا فلسفہ میرے لیے کافی ہے. جوائے, خوشی, یہ سکسیس ہے. صدر پاکستان بن جانا سکسیس نہیں, خوش ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے, سکسیس نہیں ہے نا. یہ اس کے لیے تو میں نے کوشش ہی نہیں کی تھی نا. میں تو پاکستان, میں عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان ٹھیک کر رہے ہیں. آنریبل پریزیڈنٹ, تھینک یو ویری مچ. پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کی جانب سے ہماری پوری مینجمنٹ یہاں موجود ہے, اس کی جانب سے ہماری ٹیم رائزنگ پاکستان, سارا کرو, اور ہمارے ویورز کی جانب سے بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس لائیو سیشن میں تشریف لائے. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے صدر مملکت کے ساتھ ہمارا یہ خاص سیشن ایکسپیرینس کیا. ہمارے سوشل میڈیا پہ جا کر ہمیں ضرور بتلائیے گا کہ صدر مملکت کی کون سی بات کس سے آپ اتفاق کرتے ہیں, اتفاق نہیں کرتے. بات کو آگے بڑھائیے, کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کیجئے. زندگی رہی, پھر ملیں گے. خدا حافظ.